اور جناب कारी अम्मार रजा साहब, जनाब कलीम अशरफ साहब चले गए. इन तमामी शोहराए कराम की खुसूसी दुआओं का सहारा लेते हुए ये चार मिसरा कि मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, और जिनके जिनके घर में मेहमान आए हुए होंगे वो अपनी मोहब्बतों का इजहार करेंगे. मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं. मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं. ये नात के जितने भी शोहरा है बरोज़े महशर सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं. नात के जितने भी शोहरा है बरोज़े महशर सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं. नारे तकबीर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन. अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम. बढ़िया रिकॉर्डिंग खाली खोले के चालू करा सेकंड बाद. मोहतरम सामईन, बातें हैं आप गौर से सुनो और मैं अपनी बातें आपको सुनाऊं उससे पहले मदीने वाले सोने आठ सलाम पेश कर दें. हज़रत फरमाते हैं आपको हस्सानुल हिंद कहा जाता है, आपको हस्सानुल हिंद कहा जाता है. 1400 साल से लेकर आज तक आप तारीख उठाकर देखें जिस तरीके से हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ व तौसीफ बयान की है और किसी ने इस तरीके से बयान नहीं की. चार ज़बानों में एक शायरी एक कलाम, लेकिन ज़बानें चार. तो ये अंदाज रहा, ये तुर्रे इम्तियाज रहा है आपका. आप फरमाते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी. खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी. खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी. तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत मुबारका में फरमाता है कि ये रसूल है, ये रसूल है. बाज़ को बाज़ पर, कुछ पर हमने फजीलत दी, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्हें मैंने सब पर फजीलत दी. जितने अंबिया हैं, जितने रसूल हैं, सब पर फजीलत दी. तो उसी चीज़ को हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी. और इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो हद कर देते हैं. आप कहते कि फाकन नबी जीना फी खल्क़िन व फी खुलक़िन लम युदानुहु फी इल्मिन वला करमी. यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुस्ने सीरत और हुस्ने सूरत में तमाम अंबिया किराम से आगे निकल गए. नबी जो है आपके इल्म और हिकमत के करीब तक न भटका. ये शान है हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की. हुजूर अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर में लिखते हैं कि इस बात पर उम्मत का इजमा है, इस बात पर उम्मत का इजमा है कि बाज़ अंबिया बाज़ से अफजल है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम से अफजल है. और आपकी अफजलियत के कई असबाब हैं, कई वजूह से आपकी अफजलियत साबित है. अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. कि महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर. यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम जहानों के लिए रहमत है. आगे फरमाते हैं फलम्मा कान रहमतुल लिकुल्लिल आलमीन लज़िम अन यकूना अफदल मिन कुल्लिल आलमीन. जब ये बात साबित है, मुतहक्कक है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम जहां से अफजल है, तमाम जहां से बढ़कर है,
تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ آپ تمام جہان کے لیے رحمت ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی، لازم ہے، ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہان کے لیے رحمت ہے، تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہاں سے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے کہلوایا کہ اے محبوب، آپ قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی آیتوں سے، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ قرآن جو قرآن پاک کی سورت جیسی سورت لے کر آئے۔ تو اب قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، جس میں 3 آیتیں ہیں۔ تو ان 3 آیتوں کے ذریعہ اللہ کے حبیب نے چیلنج کیا کفار و مشرکین کو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں قرآن میں شک ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر آگے 2-3 رکوع بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا، ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے اے کفار و مشرکین، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو پھر سب سے چھوٹی سورت انا اعطینا ہے، اسی کے مثل کوئی کلام لے کر آؤ۔ تو یہ کفار و مشرکین قرآن مقدس کے مثل چھوڑیے، ان 3 آیتوں کے برابر بھی، ان آیتوں کے مد مقابل بھی کوئی کلام لا نہ سکے۔ تو قرآن مقدس میں 6666 آیتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ تو اب پتا چلا کہ یہ 3 آیتیں معجزہ ہیں، لوگوں کو عاجز کر دینے والی ہیں، جائے تو بنتا ہے 242 غالباً۔ تو خود قرآن مقدس 242 آیتوں کا مجموعہ ہے، 242 معجزات کا۔ کتنے؟ خود قرآن مقدس 242 معجزات کا مجموعہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف 9 معجزے دیے گئے۔ تو کہاں 9 معجزے، اور آقا علیہ السلام کا صرف 1 معجزہ، اور وہ بھی قرآن مقدس۔ باقی انبیاء کرام کو جو معجزے دیے گئے وہ فانی تھے، فنا ہو گئے۔ وہ کیا تھے؟ فانی تھے، فنا ہو گئے اور تا قیامت باقی رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ فانی ہونے والی چیز غیر مفضول ہے، اور جو چیز باقی رہے وہ افضل ہے۔ تو جب قرآن مقدس افضل ہے، ثابت ہوئی کہ انہیں ملے، آقا کو جو معجزہ ملا وہ باقی ملا، لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ آقا علیہ السلام تمام انبیاء کرام سے افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمام انبیاء کرام سے آقا علیہ السلام گفتگو کر رہے تھے، تو گفتگو کا جو موضوع تھا وہ اسلام کو چن لیا ہے، انبیاء میں سے چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے حضرت آدم کو چن لیا۔ تو دوسرے صحابی رسول نے کہا کیا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، دوست بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ پھر ایک صحابی رسول عرض کر پڑھتے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، بلکہ ان سے افضل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا ہے، کوہ طور پر بلایا تھا، کلام کیا۔ پھر ایک صحابی عرض کر پڑھتے ہیں کہ آپ لوگ کیسی بات کر رہے ہیں، اس سے افضل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ تو روح اللہ ہے، اللہ کے روح ہے۔ آقا علیہ السلام ان کی گفتگو کو کہیں پیچھے سے سن رہے ہوتے ہیں، جب ان کی گفتگو مکمل ہو جاتی تو آقا علیہ السلام سامنے آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اللہ نے حضرت آدم کو جو ہے کہ صفی اللہ بنایا ہے،
انہیں چن لیا ہے، بات تمہاری ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ کو دوست بنایا ہے، خلیل بنایا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، تمہاری بات صحیح ہے۔ حضرت کلیم کو، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، تم صحیح کہتے ہو، لیکن اللہ وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ، اور میں جو ہے وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، اور جو ہے کہ میں تعریف کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، تعریف کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں قیامت کے روز، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تعریف کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں مطلب یہ ہے کہ اس اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا روز قیامت۔ آپ وہ جھنڈا لے کر کھڑے ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام اس جھنڈے کے تلے کھڑے ہوں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کر رہے ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور قیامت کے روز میں جو ہے کہ لوائے حمد کا جھنڈا اٹھا کر کھڑا ہوں گا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جھنڈے کے تلے کھڑے ہوں گے، مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو شفاعت کرے گا اپنی امت کی، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ آپ جو ہے کہ کہیں دوسرے نبی کے پاس جائیے، کوئی جو ہے حضرت آدم حضرت نوح کے پاس بھیج رہے ہوں گے، حضرت نوح حضرت شیث کے پاس بھیج رہے ہوں گے، حضرت شیث حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج رہے ہوں گے۔ غرض کے ہر نبی نفسی کا عالم میں ہوگا، ہر نبی جو ہے کہ ہر ایک بندے کو کہیں دوسرے کے پاس بھیج دے گا، لیکن آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام روز محشر فرمائیں گے انا لہا، اے امتیوں ادھر آؤ، میں تمہاری شفاعت کروں گا، اور آقا علیہ السلام کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ آپ دیکھیں اس بات کو کہ انبیاء کرام اس دن اپنا دامن جھٹک لیں گے، لیکن وہ دامن مصطفیٰ ہے جہاں سے جو ہے کہ آواز آئے گی انا لہا، اے حبیب، اے میرے محبوب امتیوں، اور ادھر آؤ، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّقُ حِلْقَةَ الْجَنَّةِ، کہ میں وہ ہوں کہ جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائے گا، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں کھٹکھٹائے گا، اللہ ہمارے اور آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور وہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ اور امت میں کون؟ وہ فقراء اور مساکین ہوں گے، غریب طبقے کے لوگ ہوں گے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا، اتنی عزت افزائی فرمائی، پھر بھی اس کے باوجود اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام سے افضل ہے، اور یہ امت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے افضل ہے تمام امتوں میں۔ خود قرآن مقدس میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں میں کوئی نبی داخل نہیں ہوگا، اور سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی، اور میری امت سے پہلے نہیں ہوگی، نہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہوگی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہوگی، نہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہوگی، میری امت ہوگی جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ جناب مولانا ارشد جمال صاحب کی بھی تقریر سننی ہے، پھر اس کے بعد حضرت علامہ شیر اعظمی صاحب کی تقریر سننی ہے۔
بیٹھ جائے. پرسوں میں نے جمعے میں عرض کیا تھا محبت رسول کے تعلق سے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال کہ اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم دو. علموا اولادکم بحب نبیکم اپنے نبی کی تعلیم اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور اپنے نبی کے اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تعلیم دو. تو میرا آج یہی پیغام ہے کہ آپ اپنی اولاد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جشن میلاد النبی کے صدقے میں اپنی اولاد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھائے. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے عرض کرتے ہیں کہ یا حبیبی یا رسول اللہ کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو صحابی عرض کرتے فدا کا ابھی امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. میں نے تو میں نے بہت سارے روزے نہیں رکھے ہیں, بس اتنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جا پھر تو جس کے ساتھ محبت جس سے محبت کرتا ہے تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. تو اپنی اولاد کو جو ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھائیں تاکہ آپ کی اولاد کا حشر بھی مدینے والے سرکار کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.